अस्सलाम वालेकुम मतीउल्लाह जान MJ TV। आज शहबाज हुकूमत की मुबैना मुदाखलत एहतसाब के अमल के अंदर उसके हवाले से सुओ मोटो कार्रवाई का एक बार फिर आगाज़ हुआ। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 5 रुकनी बेंच, जिसको आमतौर पे हम ख्याल बेंच भी कहा जाता है, उस बेंच ने आज अटॉर्नी जनरल की तरफ से दी गई उन दस्तावेज़ात का जायज़ा लिया जिसमें तफसीलात बयान की गई थी कि हुकूमत पाकिस्तान ने यानी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इक़्तिदार संभालने के बाद ECL एग्जिट कंट्रोल लिस्ट से कौन से नाम निकाले हैं, किस बुनियाद पे निकाले हैं और उस हवाले से क्या तरामीम वफाकी काबीना की तरफ से की गई थी। और उसके अलावा फिर DG FIA भी पेश हुए, NAB के आला हुकाम भी पेश हुए। उन्होंने तफसीलात दी उन हाई प्रोफाइल केसेस की, उन मुकदमात की जो अभी भी अंडर ट्रायल हैं, अंडर इन्वेस्टिगेशन हैं और अंडर इंक्वायरी हैं। इल्ज़ाम ये था और ख़ास तौर पे तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान की तरफ से बार बार ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा था कि शहबाज शरीफ हुकूमत अपने खिलाफ बनाए गए केसेस का रिकॉर्ड वो गायब कर देगी, वो गुमा देगी और फिर अपनी मर्जी के इस्तगासा यानी सरकार के वकील वो तैनात कर रही हैं। और बार बार इमरान खान की तरफ से सुप्रीम कोर्ट से ये जलसों में, रैलियों में अपील की जाती रही कि सुप्रीम कोर्ट तमाम मुकदमात का रिकॉर्ड जो है वो अपने पास मंगा ले। गो के इमरान खान फरीक तो नहीं थे, मगर शायद उनके जलसों की एक तकरीर ही काफ़ी होती है, रैली में किया गया एक बात ही काफ़ी होती है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आज जो अहम फैसले किए हैं उनमें सबसे अहम फैसला यह है, जो कि तजवीज़ आई थी जस्टिस एजाजुल एहसन की तरफ से, कि तमाम जो NAB के मुकदमात हैं और जो FIA के मुकदमात हैं, तमाम हाई प्रोफाइल केसेस के मुकदमात के जो रिकॉर्ड हैं, जो एविडेंस है, उस सब को उसकी डिजिटल कॉपीज बना के सुप्रीम कोर्ट की तहवील में दे दिया जाए। यानी इमरान खान की तकरीरों का बराह रास्त असर अब सुप्रीम कोर्ट पे हो रहा है। दूसरी तरफ जो अटॉर्नी जनरल हैं अशतर औसाफ अली, उनका ये कहना है, उनका ये मौक़िफ़ था आज भी, कि जो भी एग्जिट कंट्रोल लिस्ट के हवाले से कवायद में तरामीम की गई हैं उसका अख्तियार एग्जिट कंट्रोल लिस्ट के कानून में हुकूमत को, वफाकी काबीना को दिया गया है कि वो कवायद में तब्दीली कर सकती है और वही अख्तियार को इस्तेमाल किया गया है, जिस पे पांचों के पांचों जजेस बार बार अटॉर्नी जनरल को इस बात की तरफ तवज्जो दिला रहे थे कि वफाकी काबीना के अंदर आधे से ज्यादा वज़रा वो हैं जिनके अपने नाम ECL के अंदर शामिल थे, तो उन्होंने अपने नामों के हवाले से अपना एक ज़ाती मफादात का टकराव होने के बावजूद भी ऐसा फैसला क्यों किया जिसमें उनका अपना फ़ायदा था, जिसमें अटॉर्नी जनरल अशतर औसाफ का मौक़िफ़ था कि जनाब काबीना जो फैसले करती है वो बतौर काबीना करती है, जिसमें कहीं लोग ऐसे हैं कि जिनके अपने नाम ECL में नहीं थे और कुछ ऐसे भी होंगे जिनके नाम होंगे, मगर वो फैसला उन वजीरों का नहीं होता कि जिनके नाम ECL में, वो फैसला वफाकी काबीना का होता है। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने मोहलत दी है अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान को कि एक बार फिर काबीना के सामने इस तरीके से ये कवायद को मंजूर कराया जाए कि जिसमें वो लोग शामिल ना हो, वो वज़रा शामिल ना हो जिनको खुद कोई फ़ायदा पहुँच रहा हो। और फिर ये भी वफाकी काबीना ने तजवीज़ दी है कि जो इदारे हैं मुतलका, जैसे NAB है, FIA के इदारे हैं, उनसे भी मशवरा करके जो है ECL से नाम निकाले जाए। और क्योंकि आपने खुद जस्टिस मोहम्मद अली मजहब ने ये अटॉर्नी जनरल को कहा कि आपने खुद ऐसा रूल बना दिया है कि इदारे अगर कहेंगे कि इस शख्स का नाम 120 दिन के बाद भी ECL में रखा जाए, तो फिर उनके सुनने के बाद और जिस शख्स का जिक्र हो रहा है उसको सुनने के बाद जो है उसका नाम मजीद 120 दिन के बाद भी रखा जा सकता है। मगर आपने तो फौरी तौर पे बड़ी तादाद में लोगों के नाम निकाल दिए और इदारों को भी मौका नहीं दिया, या आपने उनसे पूछा भी नहीं कि क्या इसका नाम मजीद आगे रखा जाए या नहीं। तो इस पर भी अटॉर्नी जनरल ने यकीन दहानी कराई कि तमाम जो प्रोसेस जो हुकूमत ने खुद रूल्स बनाए हैं उस पर हम नए सिरे से उसका हम जायजा लेंगे और एक बार इदारों को जरूर एतमाद में भी लेंगे। तो ये था एग्जिट कंट्रोल का मामला। मगर जो सबसे
سب سے اہم معاملہ ہوا ہے وہ ایف آئی اے اور نیب کے ہائی پروفائل کیسز کے ریکارڈ کا، شواہد کا۔ چیف جسٹس نے بار بار کہا کہ ہمیں اخبار میں پڑھنے کو ملتا ہے کہ ریکارڈ چوری ہو گیا ہے، ریکارڈ غائب ہو گیا ہے۔ جو پروسیکیوشن ہے وہ آئینی اور قانونی طور پہ ایک خود مختار ادارہ ہے، اور جس طریقے سے اطلاعات تھی کہ پروسیکیوشن کے لوگوں کو، تفتیشی افسروں کو تبدیل کیا جا رہا ہے، یہ کسی طور بھی قابل قبول نہیں۔ جس پہ اٹارنی جنرل نے کہا کہ کوئی ایسی بڑی تعداد میں کوئی تبادلے نہیں ہوئے، لوگ اپنی اپنی جگہوں پہ موجود ہیں، اور اس حوالے سے اٹارنی جنرل نے اور ڈی جی ایف آئی اے نے اور نیب کے حکام نے بھی جو ہے اپنی رپورٹیں پیش کی ہیں۔ تو یہ بڑی ایک اہم بات ہے۔ ہم ابھی صرف حقائق آپ کو بتا رہے ہیں، آگے چل کے پھر مختصر اس حوالے سے ہم تجزیہ بھی کریں گے۔ تو آج کی جو اہم نکات تھی اس میں ایک اور بڑی بات یہ دیکھنے کو ملی کہ سپریم کورٹ آف پاکستان، خاص طور پہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال جو ہیں، وہ نیب چیئرمین جو نیا اب تعینات ہونے جا رہا ہے، جس کا بھی نام کسی کو نہیں پتا، اس میں بھی سپریم کورٹ بڑی دلچسپی لے رہی ہے۔ اب وہ ریکارڈ بھی منگوا لیا ہے ہائی پروفائل کیسز کا، اور نیب چیئرمین کی تعیناتی کے حوالے سے بھی کچھ ایسی آبزرویشنز دی ہیں جسٹس عمر عطا بندیال نے، چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے، کہ جس کے بعد یہ تاثر مل رہا ہے کہ جو نیب چیئرمین کی جو اپوائنٹمنٹ ہے وہ سپریم کورٹ اس کو بڑے غور سے اور بڑے قریب سے اس کا جائزہ لے گی، لیتی رہے گی، اور ہو سکتا ہے کوئی درخواست ڈال دے تو اس اپوائنٹمنٹ کو، اس تعیناتی کے اوپر سپریم کورٹ بھی اپنا کوئی فیصلہ دے۔ آخر سپریم کورٹ کیوں دلچسپی لے رہی ہے نیب کے کیسز میں؟ کیوں دلچسپی لے رہی ہے کہ تمام پاکستان کی احتساب عدالتوں کا جو ریکارڈ ہے اس کی کاپی سپریم کورٹ میں بھیج دی جائے؟ یہ جو پرانی ایک روایتی جو نگرانی کرنے کی جو روایت پڑ چکی ہے پاناما کیسز کے وقت سے، اس کے اوپر بھی ہم تھوڑا آگے جا کے بات کرتے ہیں۔ مگر جو نیب چیئرمین کے حوالے سے جو بات کی گئی ہے اس پہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے کہا ہے کہ نئے چیئرمین نیب کی تعیناتی پر ہماری نظریں ہیں، بہت احتیاط برتنی ہوگی۔ نئے چیئرمین کے انتخاب میں اچھی طرز حکمرانی کے معیار کو برقرار رکھا جائے، قابل احترام اور اچھی شہرت کے حامل شخص کو نیب چیئرمین لگایا جائے، تعیناتی میں کسی بیرونی فریق کا دخل نہیں ہونا چاہیے، ماضی میں ایسا ہوتا رہا ہے۔ آپ جانتے ہیں اچھی طرح ہم کس کی بات کر رہے ہیں۔ یہ وہ ذکر کر رہے تھے کہ یہ ایک الزام تھا جو ابھی حال ہی میں ریٹائر ہوئے ہیں جسٹس ریٹائر جاوید اقبال، سپریم کورٹ کے بڑے ہی معزز جج سے، ان پہ یہ الزام تھا کہ ان کو ملک ریاض نے ان کو تعینات کروایا ہے، یا پھر اس سے پہلے بھی ایک فصیح بخاری، ایڈمرل ریٹائرڈ فصیح بخاری تھے، ان کے حوالے سے بھی یہ بہت خبریں گرم ہوتی تھی کہ ملک ریاض نے ان کو نیب کا چیئرمین لگوایا تھا۔ تو ملک ریاض کا نام تو نہیں لیا گیا کہیں بھی عدالت میں، مگر اشارے جو ہیں وہ واضح تھے، اور اٹارنی جنرل اشرف اوصاف نے بھی کہا جی ہاں میں سمجھ گیا ہوں۔ اب اس میں بیرونی عوامل کون سے ہیں، کوئی ایکسٹرینیس کنسیڈریشن یا ایکسٹرینیئر فیکٹر کسی کی مشورے پہ نہ لگایا جائے، اس میں پھر اسٹیبلشمنٹ بھی آ سکتی ہے، مگر میرے خیال میں سپریم کورٹ اس حوالے سے اس طرف نہیں جا سکتی۔ تو چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے کہا ہمیں بڑی امیدیں ہیں، طرز حکمرانی، گورننس کے معیار کا جو انحصار ہے وہ مشیروں کی اہلیت اور معیار سے جڑا ہوتا ہے۔ کچھ لو اور کچھ دو کی بنیاد پہ نیب چیئرمین کی تعیناتی نہیں ہونی چاہیے، مطلب اس میں کسی قسم کی کوئی کمپرومائز نہیں ہونی چاہیے۔ تو یہ وہ اہم معاملات ہیں۔ اس پہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے اپنے ریمارکس میں یہ بھی کہا کہ ادارے کے اندر تمام مقدمات کا اثر نو جائزہ لیا جانا چاہیے۔ ظاہری بات ہے جب نیا چیئرمین آئے گا وہ لے گا، اب چیف جسٹس کو کہنے کی ضرورت نہیں تھی غیر ضروری طور پہ۔ انہوں نے کہا کون سے مقدمات کو آگے لے کے چلنا ہے، کون سو کو نہیں لے کے چلنا، قانون اور عدالتی عمل کا ناجائز استعمال نہ کیا جائے۔ ایک منشیات کیس میں تفتیشی نے، چیف جسٹس بولے کہ ایک منشیات کے کیس میں تفتیشی نے انہیں بتایا کہ یہ کیس بوگس تھا۔ اب معلوم نہیں کیونکہ جو اینٹی نارکوٹکس کا لا ہے اس میں بوگس کیس بنانے والے کی بڑی سخت سزا ہے، اور اتنی سزا ہے جو منشیات کیس کے جو ملزم ہوتا ہے بوگس کیس کا اس کے لیے جو قانون میں مقرر کی گئی ہے۔ تو پتہ نہیں چیف جسٹس نے پھر اس بوگس کیس کے حوالے سے کوئی فالو اپ بھی کیا یا نہیں، مگر چیف جسٹس بہت یہ ساری باتیں جو کر رہے تھے یہ آئین میں لکھی ہے، قانون میں لکھی ہے، ان کو اتنی لمبی چوڑی آبزرویشن دینے کی ضرورت نہیں ہے، مگر سارا فوکس اس وقت نیب کے اوپر ہے، سارا دباؤ نیب کے اوپر ہے، پریشر نیب کے اوپر ہے۔ معلوم نہیں اس کی کیا وجہ ہے، کیونکہ شاید پاناما کے جو دیے گئے فیصلے ہیں اب ان کے فیصلوں کا بھی اصل امتحان اب نئے نیب چیئرمین کی تعیناتی کے بعد ہی شروع ہوگا، کیونکہ جو پاناما سے معاملہ شروع ہوا تھا سپریم کورٹ کے کہنے پہ جے آئی ٹی بنی تھی، جسٹس اعجاز الحسن نگران جج بنے تھے، پھر ان کے نیچے جو ہیں احتساب عدالت کے ایک جج کو اس کی ننگی فلمیں دکھا کے جو ہے وہ فیصلے لیے گئے شریف خاندان کے خلاف۔
تو ایک بار پھر سپریم کورٹ کو ایک کنسرن ہے کہ جو ان کے پرانے مشہور زمانہ گاڈ فادر اور سسیلین میڈیا والے فیصلے تھے، وہ ایک بار پھر کہیں نیچے کوئی نیب کے اندر ایسا معاملہ نہ آ جائے جس سے پتہ چلے کہ پاناما کیس تو سارا ایک بہت بڑا ڈرامہ تھا، حالانکہ ابھی بھی کوئی زیادہ پتہ چلنے کی گنجائش نہیں ہے، مطلب بہت کچھ ابھی سامنے آ چکا ہے۔ بہرحال آج کے اس تمام کارروائی کے اندر ہم نے دیکھا کہ اٹارنی جنرل نے بہت ساری باتوں پہ کنسیڈ کیا کہ ٹھیک ہے ہم اس کا فریش جائزہ لے لیں گے قواعد کا ECL کے حوالے سے بھی۔ جسٹس اعجاز الاحسن نے بڑے ٹھوک بجا کے آبزرویشن دی، اور یہ وہی جسٹس اعجاز الاحسن نے معزز جج جن کو نگران جج مقرر کیا گیا تھا شریف خاندان کے خلاف جو نیچے احتساب عدالت میں کیسز چل رہے تھے، اور پھر جو کچھ ہوا وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ تو ایک بار پھر جسٹس اعجاز الاحسن نے کہا کہ خصوصی محافظ تعینات کیے جائیں ریکارڈ کی حفاظت کے لیے، تمام ریکارڈ کی ڈیجیٹل کاپی کر کے سپریم کورٹ کے حوالے کی جائیں جو سپریم کورٹ کی تحویل میں رہے گی، اور صرف ہائی پروفائل کیسز کا ریکارڈ جسٹس اعجاز الاحسن نے مانا ہے۔ شواہد اور ثبوتوں کے بنا مقدمات نہ بنائے جائیں اور احتساب عدالتوں پہ بوجھ نہ ڈالا جائے۔ تو چیف جسٹس آج بڑے اننرو لگ رہے تھے، پرٹرب لگ رہے تھے کہ جیسے معلوم نہیں کیا ہونے والا ہے، اور بڑی اچھی آئین اور قانون کے حوالے سے نصیحتیں کی جا رہی تھی اٹارنی جنرل کو کہ نیب کا چیئرمین ایسا ہونا چاہیے، نیب کے کیسز ایسے چلنے چاہیے، ریکارڈ بھی اپنے پاس منگوا لیا ہے۔ تو کچھ مسئلہ ہے، کوئی معاملہ ہے، کوئی خطرہ ہے، کوئی خدشہ ہے، کوئی خوف ہے کہ نہ جانے اب نئی حکومت آنے کے بعد کوئی جو وہ نیب کے جو کیسز ہیں جن کے بارے میں سپریم کورٹ نے کئی مہینے اتنی آبزرویشنیں دی، گاڈ فادر کے فیصلے آئے، سسیلین مافیا آیا، JIT بنی اور اتنا تنازع کھڑے ہوئے، اگر ان فیصلوں کو اب اس نئی حکومت کے آنے کے بعد احتساب عدالت میں وہی کیسز جو ہیں یا پھر اپیلوں میں وہ کیسز اگر ختم ہو جاتے ہیں تو یہ بہت سبکی ہوگی سپریم کورٹ کے لیے، جو کہ پہلے ہی تنقید کی زد میں تھی کہ جن حالات میں 2018 کے الیکشن سے پہلے وہ تمام مقدمات چلائے گئے، اور بہت سے لوگ اس کو ایک عدالتی انجینئرنگ بھی کہتے ہیں، اور یہ ایسے وقت میں ہو رہی تھی کہ جب اس وقت سیاسی انجینئرنگ بھی اپنے عروج پہ تھی 2018 کے الیکشن سے پہلے۔ تو اب آپ کو یہ ہم بتاتے ہیں کہ یہ سارا کچھ ایسا کرنے کا مطلب کیا ہے۔ اب یہ بڑا واضح لگ رہا ہے کہ جو باتیں تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان اپنے جلسوں میں کرتے رہے ہیں اس حکومت کے بارے میں، ان تمام باتوں کے اوپر جو سپریم کورٹ ہے وہ فوری طور پہ ایکشن لے رہی ہے، اور یہ جو ایکشن لیا گیا ہے واضح طور پہ عمران خان تحریک انصاف کے سربراہ کی ان تقریروں کو تسلیم کیا گیا ہے جن میں وہ کہہ رہے تھے کہ اب ریکارڈ کو چوری کریں گے، یہ اپنے وکلا تبدیل کریں گے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ اس ساری کارروائی کا لب لباب یہ ہے کہ سپریم کورٹ کہتی ہے کہ جو وکلا اور جو تفتیشی عمران خان کی حکومت نے لگائے تھے وہی لگائے جائیں گے، اور جو اب شہباز شریف کی حکومت لگانا چاہ رہی ہے وہ نہیں ہوں گے۔ یعنی کہ جو سپریم کورٹ ہے اس وقت اس سو موٹو کارروائی کر کے ایک بار پھر نہ صرف یہ کہ براہ راست نیچے احتساب عدالتوں کے جو مقدمات ہیں ان پہ اثر انداز ہو رہی ہے، بلکہ وہ یہ چاہ رہی ہے کہ عمران خان کی حکومت کے لگائے گئے وکلا کے ذریعے ان کیسز کو آگے چلایا جائے، کیونکہ یہ عمران خان کی حکومت کے دوران ہی جو ہے عمران خان کی حکومت ہی پاناما کیس کے ان فیصلوں کو لے کر آگے چلی تھی جن فیصلوں کے اوپر آج بھی تنقید ہوتی ہے، اور کہا جاتا ہے کہ JIT پاناما کے لیے بنائی تھی اور نکلا اقامہ، اور اقامہ میں بھی بغیر ٹرائل کے ایک وزیر اعظم کو نااہل قرار دے دیا گیا تھا، اور میڈیا ٹرائل جو الگ سے ہوا تھا الیکشن سے پہلے 2018 کے الیکشن سے پہلے جس کا براہ راست اثر الیکشن میں بھی پڑا، اور اس کے علاوہ جو پھر جو پولیٹیکل انجینئرنگ ہوئی، پارٹیاں ٹوٹی پھوٹی، RTS بیٹھ گیا، تو پھر جس طریقے سے اسٹیبلشمنٹ اور عدلیہ عمران خان کو لے کر آئی تھی، تو جو موجودہ سپریم کورٹ ہے وہ ابھی بھی اس خمار سے نہیں نکلی، اس ماضی کی انجینئرنگ کے خمار سے اور اسی لیے ذہنی طور پہ سپریم کورٹ یہ تسلیم نہیں کر پا رہی کہ جب حکومت بدلتی ہے تو یہ اس کا استحقاق ہوتا ہے کہ نیب کا چیئرمین کون لگایا جائے، DGFIA کون لگایا جائے، اور دوسرے اداروں کے سربراہان کو کون لگایا جائے، اور پھر وہ سربراہان اور جو ادارے ہیں ان کے اندرونی مینجمنٹ جو ہے، یہ سپریم کورٹ کا کام نہیں ہے کہ نیب کے سربراہ کو بلا کے اور FIA چیف کو بلا کے ان کے اوپر روب ڈالا جائے اور ان کو خبردار کیا جائے یا ان کو وارن کیا جائے۔ جب سپریم کورٹ کا کام ہے کہ جب نیچے اپیلوں میں کیسز آتے ہیں تو کیس ٹو کیس بیسس پہ ان کا فیصلہ کرے، مگر اس وقت جو کچھ بھی ہو رہا ہے ایک طرف عمران خان ہے اور دوسری طرف ایک طرف تحریک انصاف ہے، دوسری طرف عدالت انصاف ہے، ایک طرف کنواں ہے دوسری طرف کھائی ہے، دونوں طرف سے لانگ مارچ
کا ایک سماع ہے جو کہ موجودہ حکومت کے خلاف واضح طور پہ نظر آ رہا ہے. ایک ایک لفظ، ایک ایک آبزرویشن جو سپریم کورٹ میں جو ایک ایک سوال جو اٹھایا جا رہا ہے، یہ وہی سوال ہیں جو عمران خان کے جلسوں ریلیوں میں خود عمران خان اپنی تقریروں میں اٹھاتے ہیں. اور پھر زیادہ افسوس کی بات یہ ہے کہ وہی مخصوص 5 ججز جن کو بار بار ایسے اہم اور سیاسی نوعیت کے کیسز میں جو ہے وہ لایا جاتا ہے. چیف جسٹس امت بندیال خود ہیں، پھر جسٹس اعجاز الحسن مشہور زمانہ نگران جج پاناما کیسز کے، جسٹس منیب اختر جو سندھ ہائی کورٹ سے لائے گئے، سید مظاہر علی اکبر نقوی وہی جنرل مشرف کی سزائے موت اور عدالت کو ہی انہوں نے ختم کر دیا، پھر جسٹس محمد علی مظہر جو سندھ ہائی کورٹ سے جونیئر موسٹ جج جو ہیں وہ لائے گئے. تو یہ وہ 5 ججز ہیں جن کو بظاہر جن کو ہم لوگ پیار سے ہم خیال بینچ بھی کہتے ہیں، اور ان میں کوئی ایسا جج نہیں ہے جو شاید تھوڑا بہت ان سے اختلاف کرتا ہوں. ہم نے دیکھ لیا کہ ایک دوسرے کیس میں جب جسٹس یحییٰ آفریدی کو تڑکے کے لیے لایا گیا تو انہوں نے پورا ذائقہ دیا اور انہوں نے پھر اختلاف کیا، کیونکہ وہ جو ڈی چوک میں عمران خان نے سپریم کورٹ کے فیصلے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اعلان کر دیا تھا کارکنوں کو پہنچنے کا، تو وہ اعلان ویڈیو ریکارڈڈ تھا، اور جسٹس یحییٰ آفریدی نے کہا کہ اس ویڈیو ریکارڈڈ اعلان سے واضح ہوتا ہے کہ انہوں نے سپریم کورٹ کے فیصلے کی خلاف ورزی کی اور ان کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی ہونی چاہیے. مگر جو دوسرے موجود ججز حضرات تھے، جسٹس منیب اختر، جسٹس اعجاز الحسن، ان لوگوں نے اس سے اتفاق نہیں کیا اور انہوں نے کہا کہ نہیں، کوئی ایسے شواہد نہیں ہیں. تو لگ یہ رہا ہے کہ جو شہباز حکومت ہے، شہباز شریف حکومت ہے، نہ صرف یہ کہ ان کے مقدمات بھرپور انداز سے جاری ہیں، ان کے ہاتھ اور پاؤں بھی باندھے گئے ہیں، ان کو اقتدار جو ہے کسی اچھی حالت میں نہیں دیا گیا، بلکہ دوسری طرف سے اسٹیبلشمنٹ خود تو بظاہر نیوٹرل ہو گئی ہے، مگر جو اسٹیبلشمنٹ کے لیے کام کرنے والے دوسرے ادارے ہیں وہ بھرپور انداز سے اپنے ان ماضی کے فیصلوں کا دفاع کرنے کے لیے میدان میں ہیں کہ جن فیصلوں کے بعد گزشتہ حکومت نواز شریف کی حکومت گرائی گئی تھی اور پھر 2018 کے الیکشن جن حالات میں ہوئے تھے. تو یہ ایک بڑی ہی ایک امتحان کا وقت ہے موجودہ حکومت کے لیے، شہباز شریف حکومت کے لیے. ایک طرف تحریک انصاف ہے تو دوسری طرف عدالت انصاف ہے، لیکن حقیقت میں انصاف کہیں بھی نہیں ہے. مطیع اللہ جان، MJ ٹی وی سے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.